ماہ مقدس رجب شریف کا یہ مہینہ گفتگو چل رہی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کے حوالے سے، اور ضمناً یہ تاریخ آ گئی 13 رجب، یہ یوم ولادت ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ولادت میں اختلاف ضرور ہے، لیکن کچھ کتابوں کے اندر آپ کی ولادت کے دن کا ذکر اسی طرح ہے کہ 13 رجب کو آپ کی ولادت جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ ہاشمی خاندان، ایک لحاظ سے سیدہ بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی۔ بیت اللہ حرم کعبہ کا دامن تھا، صحن کعبہ تھا، طواف کر رہی تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا۔ پہلا چکر بھی مکمل ہوا، دوسرا بھی مکمل ہوا، تیسرا بھی مکمل ہوا۔ آپ چوتھے چکر پر تھی کہ آپ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ دل کے اندر سوچا اب کیا کروں؟ دل ہی کے اندر یہ سوچا، اچانک ہی بیت اللہ کی دیوار پھٹی، دراڑ آئی، دیوار پھٹی اور آواز آئی کہ پریشان مت ہو، اس دیوار کے اندر آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئی، اور اسی بیت اللہ شریف کے اندر ہی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب حضرت فاطمہ بنت اسد باہر آئی تو حضرت علی ساتھ تھے، ولادت ہو چکی تھی۔ 3 دن قیام کیا، 3 دن حضرت فاطمہ بنت اسد نے قیام کیا۔ مولا کائنات تاریخ کے اندر ہے، 1-2 اور صحابہ بھی ہیں جن کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، لیکن تاریخ کے اندر اس انداز کے ساتھ کہ پہلی ولادت بیت اللہ کے اندر مولا علی کی ہوئی تھی۔ مولود کعبہ اسی لیے کہا جاتا ہے مولود کعبہ، کہ کعبہ شریف کے اندر، اس بیت اللہ کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا نام علی ہے۔ علی کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کروں گا اسی بیان کے اندر۔ علی کسے کہتے ہیں؟ علی کا معنی کیا ہے؟ حضرت علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ کا نام علی ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، اور آپ کا لقب حیدر یعنی شیر ہے، شیر خدا، شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا و علی من نور واحد،
अस्सवाइकुल मुहर्रिका के अंदर, आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से हैं। मैं और अली एक ही नूर से हैं। किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका। आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से हैं। जब हजूर और अली एक नूर से हैं तो हुजूर तो उस वक्त भी नूर थे जब कुछ न था। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, हर शय से पहले अल्लाह करीम ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब हर शय से पहले अल्लाह करीम ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया तो इसका फिर मफहूम क्या बनेगा कि अली का नूर कब से है। आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदिन। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने इस जुमले को लिखा, इस हदीस को लिखा, फरमाया आना, हुजूर ने फरमाया आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से हैं, एक ही नूर से हैं। और एक हदीस है अर्रियाजुन नज़रा के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन तो आना व अबू बकर व उमर व उस्मान व अली अनवारन अला जमीनिल अर्श कबला अन युखलका आदमो बि अल्फ आमिन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले मैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली अल्लाह के यहाँ नूर थे। कब नूर थे? ये जुमले, ये लफ्ज बता रहे हैं, लफ्ज बता रहे हैं, अनवारन अला जमीनिल अर्श, अर्श के दाएं तरफ, अर्श के दाएं तरफ, कबला अन युखलका आदमु बि अल्फे आमिन, बि अल्फे आमिन, आम कहते हैं साल, अरबी के अंदर आम का माना है साल, अल्फ माना 1000, यानी 1000 साल। कबला अन युखलका आदमु, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले हुजूर ने फरमाया, मैं, अबू बकर, उमर, अली और उस्मान अल्लाह के यहाँ नूर थे, अल्लाह के यहाँ नूर थे। हुजूर ने फरमाया, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना व अलीयुन, हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक ही शजर से हैं। हुजूर ने फरमाया मैं और अली एक ही शजर से हैं, एक ही शजर से हैं। हदीस का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया मुख्तलिफ शजरों से हैं, मैं और अली एक ही शजर से हैं। शजर, शजरा, याद रखिए शजरा 2 किस्म होता है, शजरा 2 किस्म होता है। अगर कोई शख्स खानदानी लिहाज से अपने खानदान को जानता है तो वो शजरे को जानता होगा। अगर कोई मुरीद अपने शेख के सिलसिले को जानता है तो वो भी शजरे को जानता होगा। शजरा 2 किस्म है, एक शजरा ज़ाहिरी और एक शजरा बातनी। शजरा ज़ाहिरी से मुराद ये है कि वो जिससे पैदा हुआ वो किसका बेटा है, फिर उसका बाप किसका बेटा है, फिर उसका दादा किसका बेटा है, इसी तरह सिलसिला चलता हुआ ये शजरा ज़ाहिरी है। और शजरा बातनी तरीक़त से है कि इसका सिलसिला किसके साथ है, वो सिलसिला किसके साथ है, इसकी कड़ी किससे जुड़ी हुई है, उसकी कड़ी किससे जुड़ी हुई है, इसी तरह वो किस कहाँ तक पहुंचती है, ये भी शजरा है, ये शजरा तरीक़त है। एक शजरा नस्ब है, एक शजरा तरीक़त है। तो फरमाया जब
مولا میرے کریم آقا نے فرمایا میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہے، تو پتہ چلا کہ اشارہ یہ ہے کہ جیسے ظاہری طور پر علی کے جو آب و اجداد ہیں وہی میرے آب و اجداد ہیں، میری دوسرے نمبر پر میری اور علی کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی قسم سے ہے، ایک ہی شجرے سے ہے، ظاہری طور پر بھی میں اور علی ایک ہی ہیں، باطنی طور پر بھی میں اور علی ایک ہی ہے، جہاں سے میرا نور ہے وہاں سے علی کا نور ہے، اور جہاں جہاں پر نبی کا نور سیر کرتا رہا وہاں پر علی کا نور سیر کرتا رہا، وہاں پر علی کا نور سیر کرتا رہا۔ فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، وہ رازدار خفی جلی ہے، مولا علی کے بارے میں ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ علی نے خیبر کے در کو توڑا، علی نے خیبر کے در کو توڑا، علی نے مرہب کے سر کو پھوڑا، علی نے کعبہ میں بت نہ چھوڑا، علی نے کعبہ میں بت نہ چھوڑا، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، ایک ہی نور سے ہے۔ مولا مولا علی ہے نا، مولا مولا کا معنی کیا ہے؟ ویسے تو خدا بھی مولا ہے، اللہ بھی مولا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، ویسے اللہ بھی مولا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور بھی مولا ہیں، اور میرے کریم آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر مولا کا معنی کیا ہے؟ وہ خدا ہے، یہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، تو کیا مولا کا معنی برابر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بھی مولا۔ ویسے کوئی بھی عالم دین ہو، علامہ ہو، عالم دین ہو، ہم کہتے ہیں مولانا، مولانا نا یہ جمع کی ضمیر، یعنی ہمارے مولا، نا اس کا معنی ہمارے، جمع کی ضمیر ہے، ہم کہتے ہیں مولانا کیا حال ہے، مولانا ہر عالم دین کو ہم کہتے ہیں۔ کوئی اور لفظ ہمارے ذہن میں اگر اس وقت نہ آئے تو یہ لفظ ضرور کہتے ہیں، مولانا حضرت علامہ مولانا، تو مولانا اس کا معنی ہے ہمارے مولا، تو عالم دین بھی سارے مولا ہیں، علامہ عالم دین وہ بھی سارے مولا ہے، تو جو علی مولا ہے اس مولا کا معنی کیا ہے؟ اس مولا کا معنی کیا ہے؟ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، اللہم والے من والا ہو، وعادے من عادے وعادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم والے من والا ہو، اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، تو بھی اس سے محبت رکھ، ہر اس شخص سے محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے، اور ہر اس شخص کو دشمن رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔ تو والے کیا ہے؟
مولا کا معنی گہرائی سے سمجھا رہا ہوں۔ والے، والے کیا ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں والے، اللہم والے، والے، والے کیا ہے؟ یہ صرفی نحوی قانون کے مطابق والے ہے امر کا صیغہ، امر کا صیغہ ہے، اور اس والے سے ہی مولا اس مفعول کا صیغہ ہے، اسی والے سے، والے اسی سے مولا کا اس مفعول کا صیغہ ہے، اور اسی سے ہی اس میں مصدر ولایت ہے، تو اس لحاظ سے اس کا معنی بنے گا محبت، اس کا معنی بنے گا محبت، اور محبت سے محبوب ہے۔ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ مولا کا معنی محبوب، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ تو سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے محبوب ہیں، علی بھی اسی کا محبوب ہے۔ اگر حضور ہمارے محبوب ہیں تو علی بھی ہمارا محبوب، اگر حضور خدا کے محبوب ہیں تو علی بھی خدا کا محبوب ہے، علی بھی خدا کا محبوب۔ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو علی کو علی کیوں کہتے ہیں؟ علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی ہے بلند، جو سب سے بلند ہو، علی کا معنی ہے بلند، اور یہ مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آئے دل میں رکھ لینا، میرے حق میں دعا بھی کر دینا، اگر بات سمجھ نہ آئے تو کوئی جھگڑا نہیں، میری بات مجھے واپس کر دینا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ علی کا معنی ہے بلند، اور جتنا بلند میرا علی پہنچا صحابہ میں سے کوئی نہیں پہنچا، جو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھ مجھے آئی، جو سمجھ مجھے آئی وہی بتا رہا ہوں۔ ہر بندے کی، ہر شخص کی اپنی سمجھ ہے، ہر بندے کی اپنی سمجھ ہے۔ علماء، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین نے اپنی اپنی تحقیق اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے تفسیریں لکھی ہے۔ سمجھ ہر کسی کی اپنی، جو مجھے سمجھ آئی وہ بتا رہا ہوں۔ علی کا معنی ہے بلند، اور علی جس مقام پر پہنچا کوئی نہیں پہنچا۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر سب صحابی کی اپنی شان۔ میں کسی ایک صحابی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کر رہا، میں مولا علی کی شان بیان کر رہا۔ علی کا معنی ہے بلند، کتنا بلند؟ جو سب سے بلند، جو سب سے اوپر، اونچا، اونچا، کتنا اونچا؟ اللہ اکبر۔ کسی ایک صحابی سے آپ ثابت کریں، کسی ایک صحابی سے، کہ جو حضور کے کندھے پر تشریف فرما ہو، کسی ایک صحابی سے۔ یہ وہ کندھے تھے، وضاحت کروں گا، یہ وہ کندھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کندھے مبارک، یہ وہ کندھے تھے جس پر سوار یا حسن ہوا یا حسین ہوا یا پھر علی ہوا۔ یہ وہ کندھے تھے کہ معراج کی رات یہ ساری کائنات نیچے تھی، میں اکثر عرض کرتا ہوں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ عرش اعظم پر اللہ کی بارگاہ میں یہی وجود مصطفیٰ تھا، یہی کندھے مبارک تھے، اور یہ شرف حاصل ہوا یا حسن کو یا حسین کو یا علی کو۔ کبھی ان کندھوں پر حسن سوار ہوتا ہے اور کبھی حسین سوار ہوتا ہے، تو اور یہ شرف علی کو بھی سوار ہو، یہ شرف حاصل ہوا کہ علی بھی ان کندھوں پر سوار ہوا، علی بھی ان کندھوں پر سوار ہوا۔ حکمتیں ہر بندہ اپنی اپنی نکالتا رہے، سوچتا رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں پہنچے، مولا علی ساتھ ہیں،
بت سے وہ حرم کعبہ بھرا ہوا تھا، چھوٹے بت بھی تھے، بڑے بت بھی تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جہاں تک پہنچتا رہا، حضور خود بتوں کو توڑتے رہے، بتوں کو توڑتے رہے۔ جو ہاتھ پہنچنے سے اوپر تھے وہ بچ گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ تاریخیں اٹھائیں کہ حضرت علی کے کندھے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کون کون سوار ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونا کوئی عام بات نہیں۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اس وقت تک مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہ کھولی جب تک رسول اللہ تشریف نہ لائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے سارے حیران تھے، علی سانسیں بھی لے رہا ہے، وجود بھی حرکت کر رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے آنے کے بعد حضرت علی نے آنکھیں کھولی۔ بچپن تھا، معصومیت تھی، حضور نے سوال نہ کیا، لیکن جب حضرت علی کچھ بڑے ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، جب تم پیدا ہوئے تھے آنکھیں کیوں نہ کھول رہے تھے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب میں نے آنکھیں کھولی، علی کو کیا خبر تھی اللہ کے نبی کی؟ اب پیدا ہونے والا بچہ، اسے کیا خبر کہ اللہ کا نبی بھی ہے، وہ آنے والا ہے، اسے کیا خبر؟ حضرت علی کا اس بات کو جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ علی اور حضور ایک ہی نور سے ہے۔ اللہ کے نبی اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ، اسے کیا خبر کہ دنیا کے اندر اللہ کا نبی بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، جب میں پیدا ہوا اپنی آنکھیں اس لیے جان بوجھ کر اس لیے نہ کھول رہا تھا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ جب اللہ کے نبی آئیں گے تب میں اپنی آنکھیں کھولوں گا، کہ جب اللہ کے نبی آئے تو میری آنکھ کھلے تو پہلی نظر بھی چہرے مصطفیٰ پر پڑے، پہلی نظر بھی چہرے مصطفیٰ پر پڑے۔ حضرت علی کو غسل کس نے دیا جب پیدا ہوئے؟ ہر بچے کو غسل دیتی ہے دائی، مائی دیتی ہے، دائی دیتی ہے ہر بچے کو غسل۔ تاریخ کے اندر ہے، کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت علی کو جب پیدا ہوئے تو میرے کریم آقا نے غسل دیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو غسل دیا، اور آپ نے فرمایا، لوگوں سن لو، دنیا کے اندر پہلا غسل میں علی کو دے رہا ہوں، اور میرا آخری غسل مجھے علی خود دے گا۔ حضرت علی کو پہلا غسل حضور نے دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل حضرت علی نے دیا۔ جب حضرت علی کی چھٹی ہوئی، چھٹا دن، 7ویں رات چھٹی ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھٹی لگائی، حضور نے خود گھٹی لگائی۔ کوئی گھٹی لگاتا ہے چینی سے، کوئی گھٹی لگاتا ہے شہد سے، کوئی گھٹی لگاتا ہے دودھ سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کو گھٹی لگائی تو اپنی لعاب سے گھٹی لگائی۔ جب رسول اللہ جو پیدا ہوتے ہی جس کو گھٹی، جس کے منہ میں لعاب حضور اللہ کے نبی کی آئے، تو پھر وہ کیوں شہر مدینہ کا دروازہ کیوں نہ بنے؟ کیوں نہ پھر میرے کریم آقا کہے، انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ انا دار الحکمت والی بابھا،
میں حکمت کا گھر ہوں اور اس گھر کا دروازہ علی ہے. چاہے علم ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے دانائی ہو، ساری کی ساری صفتیں اللہ کریم نے لعاب کے ذریعے حضرت علی میں منتقل فرما دی تھی. تو آئیے اس طرح نیچے والے چھوٹے چھوٹے بت تو توڑ دیے، اوپر والے رہتے تھے. میرے کریم آقا نے فرمایا علی قریب آؤ. قریب آئے. میرے کریم آقا نے فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اپنی جگہ پر کہ غار کے اندر حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار میں لے گئے. وہ شان، وہ مقام، اس کو بھی سلام. لیکن یہ مقام جسے میرے کریم آقا خود کہے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ. حضرت علی جب حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے نا تو سارے بت حضرت علی نے توڑے. حضرت علی نے سارے بت توڑے. اس کے بعد حضور نے پوچھا علی کتنا بلند ہو گئے ہو، کتنا اونچے ہو گئے ہو، کتنا بلند ہو گئے ہو. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. حضور نے خود پوچھا علی کتنا بلند ہو گئے ہو. جب حضور نے فرمایا نا میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، اس وقت حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ حضور نے فرمایا یہ جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھا وہ بت میں نے سارے توڑ دیے ہیں، اب میرے ہاتھ سے کچھ اوپر ہے. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تعجب کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کیوں تعجب کرتے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک وہ مقام ہے کہ ساری دنیا نیچے تھی، قدم آپ کے عرش پر تھے، اور ایک یہ مقام ہے کہ آپ کا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا. کیا سمجھے ہم؟ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کتنا بلند ہو گئے، کتنا. اب حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ بڑے قیمتی جملے ہیں. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں عرش کے پائے کو پکڑ کر نیچے لے آؤں، عرش کے پائے کو پکڑ کر نیچے لے آؤں. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور نے فرمایا علی نیچے اترو. جب علی نیچے اترے نا، نیچے اتر کر مسکرانے لگے. حضرت علی مسکرانے لگے. حضرت علی جب مسکرائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مسکراتے کیوں ہو، مسکراتے کیوں ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اتنی بلندی سے میں نیچے آیا ہوں، نہ کوئی موچ آئی ہے نہ کوئی چوٹ آئی ہے. اتنی بلندی سے میں نیچے آیا، اتنی بلندی سے میں نیچے اترا ہوں، نہ کوئی موچ آئی ہے نہ کوئی چوٹ آئی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تجھے موچ اور چوٹ کیسے آتی جبکہ تجھے چڑھانے والے مصطفیٰ کریم تھے، اتارنے والے جبرائیل تھے. تجھے چڑھانے والے مصطفیٰ کریم تھے، تجھے اتارنے والے جبرائیل تھے. جس کو بلندی پر بھیجنے والا نبی ہو پھر اس کو نیچے اتارنے والا جبرائیل ہو، اسے کیسے کوئی موچ یا چوٹ آ سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو کس مقام پر پہنچے؟ یہ مولا علی کی شان ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، بولیے. النظر الی الکعبۃ عبادت. قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، بولیے. النظر الی المصحف عبادت. بھائی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کسی بزرگ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کسی شیخ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا عبادت. فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. مولا کائنات بازار میں آ رہے تھے، بازار کی گلی میں آ رہے تھے. سامنے حضرت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامنے آ گئے۔ اب جب صحابہ، آپ تاریخیں اٹھائیں نا، کتابیں اٹھائیں، جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتا، یا اہل بیت کے افراد صحابہ سے ملتے، یا صحابہ اہل بیت کے افراد سے ملتے، تو آپس کے اندر کتنی ادب و احترام، کتنی محبت، کتنی دیوانگی ہوتی ہے۔ اب کتابیں پڑھیے۔ اب مولا کائنات جب تشریف لا رہے تھے اس بازار میں، اس گلی میں، تو سامنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے تھے۔ جب قریب آئے مصافحہ کر کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو چہرے کو تکنے لگے، رک گئے اور حضرت علی کے چہرے کو تکنے لگے۔ حضرت علی نے سوال کیا، بھائی خیر تو ہے؟ آج میرے چہرے کو تک رہے ہو، غور سے دیکھ رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی علی، میں نے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی، میں آپ کے چہرے کو اس لیے تک رہا ہوں تاکہ مجھے بھی عبادت کا ثواب مل جائے۔ یاد رکھیے، عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی یہاں پر بندگی نہیں، بندگی صرف خدا کی، بندگی صرف خدا کی، عبادت خدا کی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ عبادت ہے، عبادت بمعنی ثواب ہے، عبادت بمعنی بندگی نہیں، بندگی صرف اللہ کی، بندگی صرف خدا کی، سجدے کے لائق وہی، عبادت کے لائق وہی۔ اور یہاں پر جو عبادت ہے، عبادت بطور ثواب ہے۔ اور میں علی، میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے بھی بطور ثواب، بطور عبادت مجھے بھی ثواب مل جائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بھائی علی، میں نے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری بات یہ بھی سنی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ حشر کے دن، بروز محشر، جنت میں ہر شخص کو جانے کا فیصلہ علی کریں گے، ٹکٹ علی دیں گے۔ حضرت علی کو اختیار ہوگا، جسے چاہے جنت کی ٹکٹ دیں گے، جنت کی ٹکٹ دیں گے، وہی شخص جنت میں جائے گا جسے علی ٹکٹ دیں گے۔ حضرت علی مسکرائے، آپ نے فرمایا، ایک فرمان میں نے کملی والے آقا سے بھی سنا تھا آپ کی شان میں۔ حضرت علی نے کہا، بھائی، میں نے کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ بروز محشر علی اس خوش نصیب کو جنت کی ٹکٹ دیں گے جس کے دل کے اندر ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، جس کے دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہوگی، علی بھی اسے جنت کی ٹکٹ دیں گے۔ 13 رجب، آج 14 ہے، 13 رجب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہے، اور رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو، 21واں روزہ 21 تاریخ کو مولا کائنات کی شہادت ہے۔